शब की रोशनी मध्यम थी, जैसे आसमान भी अपनी सांस रोके उस लम्हे को देख रहा हो। कमरे में रखा हुआ चिराग हल्की हल्की लो के साथ जल रहा था और उसकी रोशनी दीवारों पर साए बनाती फिर मिटाती जा रही थी। वो साए जैसे सबा के दिल के अंदर उठने वाले खदशात की तस्वीर बन गए थे। सबा रेड दुल्हन का लिबास रेबतन किए आईने के सामने खड़ी थी। सुर्ख जोड़ा ये वजूद पर भारी लग रहा था, जैसे खुशी का बोझ उसके नाजुक कंधों से संभाला न जा रहा हो। उसकी आंखें आईने में खुद को देख रही थी, मगर उस नजर में खुद एतमाद ही नहीं, सिर्फ सवाल थे, बेशुमार सवाल। उसका दिल बेतरतीब होकर धड़क रहा था, हर धड़कन के साथ एक नया खौफ जन्म लेता। हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी, उंगलियां आपस में उलझती फिर अलग हो जाती। ये लिबास जो हर लड़की के लिए ख्वाबों की ताबीर समझा जाता है, सबा के लिए अनजाने खदशात की अलामत बन चुका था। वो सोच रही थी कि क्या वाकई जिंदगी एक ही रात में बदल जाती है? क्या वाकई आज के बाद वो वही सबा रहेगी जो कल तक थी, या उसके वजूद किसी और सांचे में ढल जाएगा? हर कदम जो एक कमरे में रखते पीछे रखती थी, उसके दिल को मजीद भारी कर देता। बाहर शादी के झंडों की आवाजें, कह के और खुशी के शोर की बाजकश तारी थी, मगर सबा के लिए वो सब आवाजें किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उसके कान सुन रहे थे, मगर दिल उन आवाजों को कबूल नहीं कर पा रहा था। उसे उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ऐसे हुजूम में वो खड़ी हो जहां सब जानते हो कि क्या करना है, मगर वो अकेली है जो रास्ता भूल चुकी है। वो खुद को एक हिरनी की तरह महसूस कर रही थी जो घने जंगल में रास्ता खो बैठी हो। हर तरफ दरख्त है, सुनाटा है, दिल में अचानक खौफ। उसे लग रहा था कि हर आंख उस पर टिकी हुई है, हर आंख उसका वजन तोड़ रही है, हर लफ्ज जिसके बारे में बोल रहा है, हर आंसू जिसके नाम पर भारी है, उसके लिए एक बोझ बन गई है। और वह दिल ही दिल में खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वो उन सबके लिए तैयार है? उसी लम्हे मेजर हमजा कमरे के दरवाजे पर आकर रुके। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा वक़ार था। उनका कद, उसकी सीधी खड़ी हुई कामत और आंखों में ठहरा हुआ एतमाद, सब कुछ उनकी शख्सियत का हिस्सा था। वर्दी अब उतार दी गई थी, मगर कलम और नफ्स अब भी उनके अंदाज से झलक रहा था। उनकी निगाह सबर पर पड़ी तो लम्हा भर को ठहर गए। वो जानते थे कि वक्त सबा के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। उनकी आंखों में ताकत के साथ साथ नरमी और एहतराम भी था। वो बखूबी समझते थे कि सबा मासूम है, कमसन है, और इसके लिए नया रिश्ता, नई जिम्मेदारी और नया माहौल, सब कुछ एक साथ आ जाना खौफनाक हो सकता है। वो आगे बढ़े नहीं, बस दरवाजे के पास ही खड़े रहे, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहते हो कि वो उसकी हुदूद का एहतराम करते हैं। चंद लोगों की खामोशी के बाद हमजा ने आहिस्ते से कहा, सबा घबराओ नहीं, बस आराम से बैठो, सब कुछ ठीक होगा। आज तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ निभाना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बस इतना ही काफी है। उनके अल्फाज में कोई हुक्म नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस एक सादा सा यकीन था। सबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लाशऊरी तौर पर एक कदम पीछे हट गई। खौफ अब भी मौजूद था, मगर जब उसने हमजा की आंखों में देखा तो उसे एक मानूस सा सुकून महसूस हुआ। वो आंखें तो जबरदस्ती नहीं करती, जो इंतजार करना जानती थी। उस समय सबा ने महसूस किया कि वो यहाँ बेयकीनी जरूर है, डर भी है, मगर ये खौफ इस किस्म का नहीं जिसमें इंसान कैद हो जाए। ये खौफ नर्म था, जिसके साथ एतमाद की एक हल्की सी किरण भी मौजूद थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, शायद उसके जज्बात को समझा जाएगा। उस रात कोई जल्दी नहीं थी, वक्त जैसे खुद ही थम गया था। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, मगर ये खामोशी भारी नहीं थी। हमजा ने सबा के लिए एक नर्म महफूज माहौल बनाने की कोशिश की। वो फासले पर बैठे आम बातें करते रहे, जैसे दो अजनबी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। बातें कभी मौसम की हो जाती, कभी सफर की, कभी जिंदगी के मामूली तजर्बात की। सब आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने लगी थी। उसके कंधों का तनाव कम होने लगा, सांसें कुछ हमवार हो गई। हर गुजरता लम्हा उसके दिल पर रखे बोझ को जरा सा हल्का कर रहा था। वो जान गई थी कि एतमाद एक ही लम्हे में नहीं बनता, बल्कि खामोशी, एहतराम और सब्र से जन्म लेता है। उस रात कोई बड़ा वादा नहीं हुआ, कोई बुलंद दावा नहीं किया गया,
बस एक दूसरे की मौजूदगी को कबूल किया गया, और यही कबूलियत सबा के लिए दिल की दीवारों में छोटी छोटी दरारें डाल रही थी, जिनसे सुकून की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। वो दीवारें जो खौफ ने खड़ी की थी, आहिस्ता आहिस्ता नरम हो रही थी, और सबा को पहली बार लगा शायद ये दुनिया सफर और ये नया सफर इतना अंधेरा नहीं जितना वो समझ रही है। कमरे में मौजूद खामोशी अब खाली नहीं रही थी। वो खामोशी जो पहले अजनबियत से भरी हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता एक मानूस एहसास में बदल रही थी। सबा कम उम्र की थी, मगर उसकी आंखों में जिंदगी के कई सवाल, कई खदशात और कई ख्वाब एक साथ तैरे थे। वो मजबूत बनना चाहती थी, मगर अभी वो मजबूत होने का रास्ता सीख रही थी। हमजा ने उसकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि बाज औकात अल्फाज नहीं बल्कि मौजूदगी काफी होती है। एक ऐसी मौजूदगी जो दबाव न डाले, जो तौक़ियात का बोझ न रखे, जो सिर्फ ये कहे कि मैं यहाँ हूँ। सबा ने आहिस्ता से कुर्सी के किनारे पर हाथ रखा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर वो कांपना अब खौफ का नहीं बल्कि एक नए एहसास को कबूल करने की कोशिश का था। हमजा की आंखों में वो लम्हा महसूस कर लिया। वो सिपाही था, मगर मैदान जंग से हटकर वो इंसानी जज्बात की बारीकियों को भी पढ़ना जानता था। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमजा ने धीरे से कहा। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। सबा ने पहली बार उसकी तरफ मुकम्मल नजर उठाकर देखा। उस नजर में सवाल भी था, एतमाद भी, और एक खामोश दरख्वास्त भी, किसे समझे बगैर, परखे ना। हमजा ने इस नजर का जवाब एक नर्म मुस्कुराहट से दिया। ऐसी मुस्कुराहट जो वादा नहीं करती बल्कि तसल्ली जरूर देती है। वो लम्हा जो चंद सेकंड किसी ऐलान के मोहताज नहीं थे। वो किसी रिश्ते का नाम नहीं मांग रहे थे, सिर्फ एक बुनियाद थे, एतमाद की, एहतराम की और एक दूसरे को इंसान समझने की बुनियाद। हमजा ने आहिस्ता से कहा, सबा तुम्हें किसी किरदार में फिट होने की जरूरत नहीं, तुम जैसी हो काफी हो। ये जुमला सबा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। उसे जिंदगी में अक्सर ये सुना था कि उसे कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, मगर पहली बार किसी ने उसे ये कहा था कि वो जैसी है वैसी ही काबिले कबूल है। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे बरसों बाद किसी बंद दरवाजे में दर्ज पड़ गई हो। चाह से रोशनी अंदर आ रही थी, कमरे की फिजा बदल रही थी। अब वो अजनबी नहीं रहे थे, मगर अभी मानूस भी नहीं थे। ये दरमियानी कैफियत ही सबसे खूबसूरत होती है, जहाँ हर चीज मुमकिन होती है मगर कुछ भी जबरदस्ती नहीं होता। हमजा ने अपनी नशिस्त बरकरार रखी। वो इस फासले की कदर करता था जो सबा को महफूज महसूस कराता था। उसके लिए गुर्बत का मतलब फासला खत्म करना नहीं था, बल्कि इस फासले को एहतराम से भर देना था। सबा ने दिल ही दिल में सोचा कि ये मर्द मुख्तलिफ है। इसकी खामोशी, ताकत, इसका ठहरा हुआ अंदाज, इसकी आंखों में वो जल्दी ना होना, ये सब उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि ये एहसास क्या है, मगर वो जानती थी कि ये खौफ नहीं है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, जैसे खुद भी उस लम्हे को तोड़ना ना चाहता हो। बाहर कहीं दूर आवाजें थी, मगर उस कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया बन रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां दो इंसान एक दूसरे को समझे जाने की उम्मीद के साथ मौजूद थे। ये कोई फिल्मी लम्हा नहीं था, ना कोई ड्रामाई मुकालमा, ना कोई बड़ा वादा। ये बस एक आगाज था, खामोश, दिल से वफा, और कभी कभी सबसे मजबूत रिश्ते ऐसे ही शुरू होते हैं। सबा की उम्र कम थी, छोटी, मासूम, हसास, और अपनी खाला के घर गई। शाम का वक्त था। वो बाहर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मध्यम हो रही थी। बिजली की हल्की हिचकिचाहट के साथ कमरे की रोशनी हर लम्हा बदल रही थी, और सबा के दिल में गैर यकीनी जज्बात उभरने लगे। छोटी छोटी चीजें जैसे बिजली की आवाज, दरवाजे की हल्की हरकत, या किसी शख्स की गैर मुतवक्का मुस्कुराहट उसे खौफजदा कर रही थी। सबा ने हमेशा से अपने जज्बात छुपाने की आदत अपनाई थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसे कौन समझ सकता है। उस शाम कमरे में कुछ लोग मौजूद थे। सब खुशी के जज्बात में थे, लेकिन सबा के लिए माहौल अजीब और खौफनाक था। वो महसूस कर रही थी कि उसकी हर हरकत किसी की नजर में आ रही है, हर आवाज, हर सरसराहट उसके दिल में इज़्तिराब पैदा कर रही है। उसी दौरान खालाजाद असद, जो 20 साल का नौजवान था, कमरे में मौजूद था।
اسد کا رویہ لاپرواہ اور کبھی کبھار دھونس بھرا لگتا تھا، جس کی وجہ سے صبا کے دل میں خوف اور بھر گیا۔ اسے اچانک صبا کو گلے لگا لیا اور دبوچ لیا۔ اس کا سانس رک گیا، خوف سے برا حال تھا۔ اسے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ بجلی اچانک چلی گئی، کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صبا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے اور اس نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر غیر محفوظ ہے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی، صرف چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خوف کی شدت اس کے چھوٹے سے دل کو دبانے لگی۔ اسی وقت خالہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اسے فوری طور پر صبا کو اپنے بازو میں لے کر محفوظ کر لیا۔ صبا نے پہلی بار دل سے سکون محسوس کیا، مگر یہ واقعہ اس کے ذہن میں گہرائی سے نقش ہو گیا۔ یہ خوف صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی بیج تھا جو اس کی بالغ زندگی میں مردوں اور قریب ہونے کے تعلقات میں اثر ڈالے گا۔ خوف کے اثرات صبا نے محسوس کیا کہ مردوں کے قریب ہونا غیر محفوظ لگ سکتا ہے۔ ہر چھوٹا لمس، ہر لفظ کا احساس، ہر قریب آنے کی کوشش اسے خوف زدہ کر سکتی تھی۔ اس نے ہر بار جب کوئی نیا تجربہ کیا، دل میں گھبراہٹ محسوس کی اور اکثر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ یہ خوف صبا کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ وہ محتاط، نرم اور کبھی کبھی الجھی ہوئی محسوس ہوتی۔ لوگ اسے پرسکون اور خاموش دیکھتے، لیکن اندر سے وہ ہر وقت ڈر رہتی کہ کسی لمحے اس کا سکون ٹوٹ سکتا ہے۔ نوجوانی اور بالغ زندگی پر اثر یہ خوف صبا کی نوجوانی میں بھی جاری رہا۔ شادی کے وقت ریڈ دلہن کا لباس اور کمرے میں ہونے والی پہلی رات، اس کے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مرد کے قریب ہونا، نئے ماحول اور لوگوں کی نظریں، سب کچھ اس کے لیے ایک امتحان کی طرح تھا۔ اسی وجہ سے میجر حمزہ کے ساتھ پہلی رات صبا کے لیے خوف اور اضطراب کا لمحہ تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب اور ہر چھوٹی حرکت خوف کی علامت تھی۔ نفسیاتی رہنمائی، اعتماد۔ حمزہ نے صبا کے خوف کو سمجھا اور اسے ماہر نفسیات کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا کا یہ خوف فطری اور نفسیاتی ہے، اور یہ کسی جسمانی نقصان یا حادثے کی وجہ سے نہیں بلکہ ذہن کی حفاظت کا رد عمل ہے۔ ڈاکٹر نے نصیحت کی کہ سب سے پہلے جذباتی قربت قائم کرنا ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے لمحے، بات چیت، ہنسنا، کھیلنا اور اعتماد پیدا کرنا، یہ سب پہلا قدم ہے۔ جسمانی قربت صرف اس وقت ممکن ہے جب دل مکمل سکون اور رضامند محسوس کرے۔ حمزہ نے صبا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لمحے گزارنا شروع کیا، باتیں، ہنسنا اور آہستہ آہستہ دل کے قریب ہونا۔ یہ سب کچھ صرف جذباتی تعلق اور اعتماد کے لیے تھا۔ ہر لمحہ صبا کا خوف تھوڑا سا کم ہوا اور دل میں سکون کا پہلا احساس آیا۔ میجر حمزہ ایک قابل اور سمجھدار آدمی تھا۔ حمزہ کی پوسٹنگ مری آ گئی تھی۔ یہ خبر صبا کے دل میں ایک نرم خوشی کی طرح اتر گئی، جیسے کسی موسم کی پہلی بار ٹھنڈی ہوا کے جھونکنے سے چھوا ہو۔ مری کے بارے میں اس کے دل میں ایک بچپن کی یادوں جیسا سکون تھا۔ ٹھنڈی ہوا، دھند میں لپٹے درخت اور وہ خوشی جو دل کے شور کو آہستہ کر دیتی ہے۔ وہ بیڈ روم میں سوٹ کیس کھول کر کپڑے طے کر رہی تھی، کبھی رک کر کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر آ جاتی اور دل کے اندر ایک اجنبیت اور خوشی کا ملا جلا احساس ابھر جا رہا تھا۔ حمزہ دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک نرمی اور خیال تھا۔ لگتا ہے مری باقی تمہارے دل کے قریب ہے، اس نے کہا۔ صبا نے سر اٹھا کر نرمی سے جواب دیا۔ کچھ جگہیں دل کو محفوظ کرواتی ہیں، مری بھی ایسی ہی جگہ ہے۔ حمزہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صبا کے لیے محفوظ محسوس کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، اور اسی محفوظ ہونے کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہی اس کے خوف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی۔ صبا نے پیکنگ جاری رکھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں کپڑوں کے طے کرنے کی حرکت کے بیچ میں دماغ میں ہزاروں یادیں اور خیالات بھی کھیل رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مری کا سفر اس کے لیے صرف ایک چھٹی نہیں بلکہ ایک نیا تجربہ، ایک چھوٹا سا امتحان بھی ہے، جس میں وہ اپنے خوف کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ روبرو ہو گئی۔ کبھی کبھی وہ رکی، کھڑکی کی طرف دیکھ کر دھند میں لپٹے درختوں کو غور سے دیکھتی اور اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ ہر لمحے اس کے ساتھ ہے، مگر دل کا وہ خوف جو بچپن سے جڑ گیا تھا ابھی بھی موجود تھا۔
سفر کے دن قریب آ رہے تھے. گاڑی آہستہ آہستہ مڑتی سڑکوں پر چل رہی تھی. دھند کی چادر باہر پھیلی ہوئی تھی. اندر سکون تھا. صبا کھڑکی سے باہر دیکھتی ہر منظر کو اپنی اندر سانسوں کی طرح جذب کر رہی تھی. کبھی کبھی ایک پرانا درخت اس کی نظر سے ٹکرا جاتا اور وہ لمحے بھر کے لیے بچپن کی یادوں میں کھو جاتی. حمزہ ڈرائیو کرتے کبھی کبھار صبا کی طرف دیکھ لیتا. اس کی آنکھوں میں چھپی خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا. تھک جاؤ تو بتانا، ہم رک جائیں گے. اسے نرمی سے کہا. صبا مسکرائی. آپ کے ساتھ سفر آسان لگتا ہے. حمزہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا. تمہارا ساتھ بھی. یہ چھوٹے چھوٹے لمحے، یہ عام جملے صبا کے لیے انمول تھے. ہر لفظ، ہر مسکراہٹ، ہر خاموش نظر اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی بے یقینی اور خوف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہی تھی. اس نے محسوس کیا کہ حقیقی قربت جو دل سے پیدا ہوتی ہے وہ زور زبردستی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحات سے بنتی ہے. مری کی پھیری صبح خاموش تھی. کھڑکی کے باہر دھند، اندر چیڑ کے درختوں کی خوشبو. صبا شال اوڑھے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی. ہوا کے نرم جھونکوں کو محسوس کر رہی تھی. اسے محسوس ہوا کہ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ اس کا دل بھی آہستہ آہستہ سکون پا رہا ہے. حمزہ 2 کپ چائے لے آیا. یہ منظر اکیلے دیکھنے کا دل نہیں کرتا. اس نے کہا اور کپ اس کی طرف بڑھایا. حد کا خیال رکھتے ہوئے. صبا نے چائے لی اور ایک لمحے کے لیے خود کو مکمل سکون میں محسوس کیا. یہاں آ کر سانس لینا آسان ہو گیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا. حمزہ اس کے برابر بیٹھا، مگر مناسب فاصلے پر. بس یہی میں چاہتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا. دن مری کی سڑکوں پر چلتے، چھوٹے ہوٹلوں پر چائے پیتے اور خاموشی میں گزرے. حمزہ ہمیشہ اس کے قدموں کے ساتھ چلتا، نہ آگے نہ پیچھے. کبھی وہ درختوں کے نیچے رک جاتے، کبھی دھند میں لپٹی سڑکوں پر قدم جما کر خاموشی محسوس کرتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صبا کے لیے، دل کے لیے بہت اہم تھی. ہر چھوٹا لمحہ اس کی خوف کو کم کرتا اور دل میں ایک نیا سکون پیدا کرتا. ایک دن صبا نے پوچھا، آپ اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ حمزہ رکا، اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اطمینان بھر دیا. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے ساتھ تمہارے دل میں خوف چھڑا ہو. صبا کی آنکھیں نم ہو گئی. میں کوشش کر رہی ہوں ڈر چھوڑنے کی، اس نے کہا. حمزہ مسکرایا. اور میں تمہاری ہر کوشش کی قدر کرتا ہوں. وہ دن لمبے اور خاموش تھے مگر ہر لمحہ قیمتی. کبھی وہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر دھند میں چھپے سبز درختوں کو دیکھتی، کبھی کسی چھوٹے کیفے کے بیٹھ کر چائے کی خوشبو میں اپنی یادیں سوچتی. حمزہ ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، لیکن اس کے خوف کی حد کا خیال رکھتے ہوئے. ایک شام بالکنی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. صبا کے ہاتھ سرد تھے اور وہ انہیں اپنی شال میں چھپائے ہوئے تھی. حمزہ نے خاموشی سے اپنی شال اس کی طرف بڑھا دی. انگلیاں لمحہ بھر کے لیے چھوئی اور وہ چھوٹا سا لمحہ جو ایک بار خوفناک محسوس ہوتا اب محفوظ اور تسلی دینے والا لگ رہا تھا. صبا نے دل میں محسوس کیا کہ قربت ہمیشہ خوفناک نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ سکون بھی دیتی ہے. رات کے وقت وہ دونوں چھت کے نیچے بیٹھی دھند میں لپٹے درختوں اور دور پہاڑوں میں خاموشی میں. صبا نے دھیمی آواز میں کہا، ہم اب بھی شوہر اور بیوی جیسے نہیں ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی بھی نہیں ہوں. حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور یہی کافی ہے. رشتے جلدی سے نہیں، اعتماد سے مکمل ہوتے ہیں. صبا نے پہلی بار دل سے مسکرا کر سوچا کہ شاید وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہے. خوف کے بغیر قربت مکمل ممکن ہے. مری میں وہ ایک ہی چھت کے نیچے تھے مگر اصل قربت دلوں میں بن رہی تھی. نہ کوئی جلدی، نہ کوئی مطالبہ، بس دوستی، احترام اور محبت جو خوف کو دکھیلتی نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے. صبا نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک رشتہ یہ بھی ہو سکتا ہے، بغیر دباؤ، بغیر خوف، بس آہستہ آہستہ پیدا ہونے والا سکون. اس دوران صبا نے اپنے دل کے چھوٹے خوف کو پہچاننا شروع کیا. کبھی سے یاد آیا کہ بچپن میں بجلی چلے جانے پر کیسا خوف محسوس ہوتا تھا، اور آج اسی خوف کا سامنا اس نے ایک محفوظ ماحول میں کر لیا تھا. وہ جان گئی تھی کہ اعتماد اور محبت آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے اور ہر چھوٹا لمحہ اس کی شفا کا حصہ ہے. حمزہ اور صبا نے مری کی ہر گلی، ہر چھوٹی چائے کی دکان، ہر پہاڑی راستے کو اپنے تجربے کے حصے کے طور پر لیا. کبھی وہ بیٹھ کر خاموش رہتے، کبھی آہستہ آہستہ باتیں کرتے.
सबा ने महसूस किया कि उसका दिल अब ज्यादा पुरसुकून है। वो जान गई थी कि खौफ हमेशा बाकी रहेगा, मगर उसके साथ एतमाद भी पैदा हो सकता है। और इसी एतमाद में सबा ने अपनी जिंदगी का एक नया सबक सीखा। खौफ और मोहब्बत एक साथ नहीं चल सकते, मगर एतमाद और मोहब्बत ये हर खौफ को आहिस्ता आहिस्ता धकेल सकते हैं। मरी में गुजारे ये दिन सबा के दिल में हमेशा के लिए एक नर्म रोशनी की तरह रह गए, जो हर अंधेरे लम्हे में उसे सुकून देने की काबिल थी। उस दिन सबा को तेज बुखार ने आ लिया। जिस्म टूट रहा था, सर भारी था और आंखें खोलना भी मुश्किल लग रहा था। मरी की ठंडी हवा जो पहले अच्छी लगती थी, अब बदन में कपकपी भर रही थी। सबा ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। धुंध और बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन पर टपक रही थी, और ये मंजर पहले से कहीं ज्यादा तन्हा और खामोश लग रहा था। हर सांस के साथ जिस्म में थकन बढ़ रही थी, और कभी कभी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी जाग जाती, जैसे कि बीमार जिस्म के साथ कोई भारी बोझ भी हो। हमजा ने सुबह उसके चेहरे से समझ लिया था कि बात मामूली नहीं है। उसे एक लफ्ज भी जाया नहीं किया। कमरा गर्म रखा, शॉल उसके गिर्द दुरुस्त की और खुद उसके पास बैठ गया। सबा नींद आलूदगी में थी, मगर उसे हर हरकत का एहसास था। वो मौजूदगी, वो शोर नहीं मचाती, मगर हौसला बन जाती है। हमजा ने उसके बालों में हल्का सा हाथ फेर कर कहा, बस आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। सबा ने आंखें बंद की, मगर दिल के अंदर एक सुकून जाग गया। हमजा ने अपने हाथ से हल्का सा सूप बनाया। चम्मच बढ़ते उसके हाथ में एक अजीब सी एहतियात थी, जिसे जरा सी जल्दी सबा को तकलीफ दे देगी। थोड़ा सा पी लो, उसने आहिस्ता से कहा। सबा ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और बगैर किसी खौफ के हल्का सा सर हिला दिया। हमजा ने चम्मच उसके होंठों के करीब किया, न जबरदस्ती न बेसब्री। सबा ने महसूस किया कि उस नरमी में कोई मुतालबा नहीं था, सिर्फ ख्याल था। उसके दिल में अनजाने तौर पर शुक्र का एहसास उभरा, एक खामोश सी मुसर्रत अल्फाज जो बयान ना हो सकती हो। दोपहर का बुखार कम ना हुआ था, तो हमजा ने फौरन डॉक्टर को दिखाने का इंतजाम किया। रिपोर्ट, दवाएं, हदायत, सब कुछ उसने खुद संभाला। सबा बिस्तर पर लेटी बस इतना जानती थी कि अब उसे सोचने की जरूरत नहीं। कोई है जो उसकी जगह मजबूत खड़ा है। कभी कभी देखती कि हमजा छोटे छोटे कामों में भी ख्याल रख रहा है। पानी का गिलास करीब रखना, कंबल की पर्द दुरुस्त करना, हत्ता कि उसकी सांसों पर नजर रखना। हमजा ने वक्त पर दवा दी, पानी हाथ से पिलाया और हर थोड़ी देर बाद उसका दर्जा हरारत चेक करता रहा। वो कम बोल रहा था, मगर उसकी खामोशी बेपरवाह नहीं थी। ये खामोशी एक तरह की हिफाजत और यकीन की जुबान थी। दोपहर की धुंध में जब सबा बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में थी, उसे महसूस किया कि हमजा का हाथ उसके हाथ से कभी नहीं हटा। कभी उसने पकड़कर उसका हल्का सा थाम लिया, कभी अपने बाजू से गर्म रख दिया। ये छोटी छोटी हरकतें सबा के दिल को सुकून दे रही थी, और वो पहली बार महसूस कर रही थी कि वाकई कोई है जो बगैर शोर मचाए सिर्फ मौजूदगी से हिफाजत फराम कर सकता है। शाम के वक्त बुखार कुछ कम हुआ। सबा ने कमजोर सी आवाज में कहा, आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हमजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है, और बस यही काफी वजह है। सबा की आंखें भर आई। वो पहली बार बीमारी में खुद को बेबस नहीं बल्कि महफूज महसूस कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी जागी, जैसे पहाड़ों की सर्द हवा में अचानक धूप निकल आई हो। रात को जब वो दोबारा सो गई तो हमजा वही कुर्सी पर बैठा रहा। बाहर धुंध थी, अंदर एक खामोश सा यकीन। सबा के दिल में नींद के आलम में ये बात उतरती चली गई कि मोहब्बत हमेशा लफ्जों में नहीं होती। कभी कभी ये बुखार में भीगी पेशानी पर रखा हुआ वो खामोश हाथ होती है, जो कभी कुछ कहे बगैर सब कह देता है। उसे ये महसूस किया कि उस हाथ की मौजूदगी ने उसके अंदर वो एतमाद पैदा कर दिया था, जो ना बीमारी से डरता है ना खौफ से। सुबह के वक्त बुखार कुछ और कम हुआ। सबा ने कमजोर आवाज में कहा, हमजा, आपका ये सब करना मुझे शर्मिंदा कर रहा है। हमजा ने हंसते हुए जवाब दिया, शर्मिंदा क्यों हो रहा है? ये सब कुदरती है, और मैं खुश हूं कि तुम्हें सुकून मिल रहा है। सबा ने महसूस किया कि हमजा की खुशी उसकी खुशी में जुड़ी हुई है, और ये एहसास उसके दिल को गर्म कर गया।
اس دن سبا نے پہلی بار بیماری میں بھی اپنی کمزوری قبول کی. اسے جان لیا کہ ہر قدم پر خود کو مضبوط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. کبھی کبھی کسی کے اعتماد میں چھپ جانا بھی ایک قوت ہوتی ہے. وہ خاموشی سے سوچتی رہی کہ حمزہ کی موجودگی نے اس کی دنیا بدل دی ہے. اب مری کی سرد ہوا بھی اسے خوف زدہ نہیں کر رہی تھی اور دھند میں لپٹی سڑکیں بھی اتنی تنہا محسوس نہیں ہو رہی تھی. دوپہر کے وقت حمزہ نے سبا کے لیے ہلکی ہلکی بھاپ والی چائے بنائی. چمچ کے ہر ہلکے حرکت میں سبا نے محبت کی ایک جھلک محسوس کی. وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک انسان صرف اپنی موجودگی اور خیال سے اتنی راحت دے سکتا ہے. شام کے وقت جب سورج دھند کے پردے کے پیچھے چھپ گیا، حمزہ نے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ ہلکی آواز اندر آ سکے. سبا نے دھیرے سے کہا، یہ آواز آپ کے بغیر شاید اتنی خوشی نہ دیتی. حمزہ نے مسکرا کر کہا، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم محفوظ ہو، اور بس یہی کافی ہے. رات کے وقت سبا نے پہلی بار دل ہی دل میں کہا کہ وہ حمزہ پر اعتماد کرنے کی قابل ہو گئی ہے. اسے محسوس کیا کہ محبت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ان لفظوں میں بھی چھپی ہوتی ہے جب کوئی آپ کی کمزوری کے باوجود آپ کے ساتھ کھڑا ہو. اگلے دن سبا کی طبیعت مزید بہتر ہوئی. وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس گئی اور باہر کا منظر دیکھ کر مسکرائی. دھند کم ہو گئی تھی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج کی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی. اسے سوچا کہ زندگی کی سب سے خوبصورت لمحے اکثر وہ ہوتے ہیں جب انسان کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور اعتماد اور موجودگی کی طاقت محسوس کرتا ہے. سبا نے محسوس کیا کہ حمزہ کی خاموشی دیکھ بھال میں ایک طرح کی محبت چھپی ہوتی ہے جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی. وہ یاد کرتی رہی تھی کس طرح حمزہ نے اس کی ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا بغیر کسی اعتراض یا شکایت کے. اس نے سوچا، اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کے لیے بڑے الفاظ یا خوبصورت تحائف ضروری ہے، مگر حقیقت میں محبت کی سب سے بڑی علامت وہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں سکون اور حفاظت پیدا کرتے ہیں. اس دن سبا نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے لمحات کو فراموش نہیں کرے گی. وہ جان گئی تھی کہ اعتماد اور محبت کی اصل طاقت چھوٹے چھوٹے اعمال اور خاموش موجودگی میں چھپی ہوتی ہے. اسے محسوس کیا کہ حمزہ کی موجودگی نے اس کی دنیا میں روشنی بھر دی تھی اور اب وہ بیماری، دھند اور سردی کے باوجود خود کو محسوس کر رہی تھی. صبح کی دھند میں سبا کمزوری کے باوجود کھڑکی کے پاس کھڑی تھی. مری کی ٹھنڈی ہوا اس کے گالوں کو چھو رہی تھی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ دل میں ایک عجیب سی خوشی جاگ رہی ہے. حمزہ قریب کھڑا تھا اور اس کی موجودگی نے سبا کے دل کو پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون کر دیا. حمزہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں، سبا نے دھیرے سے کہا. حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے سر ہلایا جس سے کہ وہ سب سمجھ گیا. میں جانتا ہوں سبا، اور تمہیں یہ کہنا ہی کافی ہے. سبا نے پہلی بار اپنے دل کی ہر بات بغیر خوف کے کہی. حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ دونوں لمحے کے لیے بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے. وہ لمحہ مکمل تھا، خاموش، نرم، مکمل یقین سے بڑا. لیکن جیسے ہی سبا نے امی کی خوشی محسوس کی، اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ جاگ گئی. اسے محسوس کیا کہ بخار کی وجہ سے اس کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں. حمزہ نے فوراً پہچان لیا کہ کچھ غلط ہے. سبا، آرام کرو، سب ٹھیک ہے، بس مجھے بتاؤ کہاں تک درد ہے. سبا نے ہلکا سا سر ہلایا مگر الفاظ نہیں نکلے. حمزہ نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی، لیکن مری کی دھند اور پہاڑوں کی دشواری کی وجہ سے ڈاکٹر دیر سے پہنچا. سبا کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی. وہ لمحہ لمحہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی تھی، لیکن حمزہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کی طاقت واقعی کہ کمال کی ہوتی ہے. یہ آپ کو ہر خوف اور دکھ میں مضبوط کر دیتی ہے. ایک دن جب سبا زیادہ بیمار ہو گئی، حمزہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو بھرا. سبا، بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بس یہی کافی ہے. سبا نے کمزوری سے مسکرا رکھا. حمزہ، مجھے آپ پر بھروسہ ہے ہمیشہ، لیکن قسمت نے کوئی موقع ہی نہیں دیا. سبا کا بخار اتنا بڑھ گیا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے فوراً
بڑے شہر کے اسپتال منتقل کرنا ہوگا۔ مری کے پورا امن اور دل بڑے ماحول سے اچانک ایک بھاری سا خوف لے کر آیا اور حمزہ کے چہرے پر بے بسی چھا گئی۔ ٹرانسپورٹ کے دوران صبا نے اپنی کمزوری کے باوجود حمزہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا۔ حمزہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں میری محبت صرف لفظ نہیں، یہ ہر سانس میں ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ خاموشی سے بس اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد صبا کی حالت مزید خطرناک ہو گئی۔ ہر سانس کے ساتھ حمزہ کی دنیا جیسے رک گئی ہو، اور علم بھی دعا کر رہا تھا کہ صبا سلامت رہے۔ اور تب صبا نے اپنی آنکھیں کھولی اور آہستہ سے کہا، حمزہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ حمزہ نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور کہہ نہ سکا کہ اس کی دنیا میں یہ لمحہ سب سے قیمتی ہے۔ صبا کی بیماری کے دنوں میں حمزہ نے اس کی ہر خواہش، ہر درد، ہر خوف کا خیال رکھا۔ اور انہی دنوں میں صبا نے پہلی بار حقیقی معنوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن کسی نئے تعلق کا خوف ابھی بھی تھا۔ صبا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، دھند آہستہ آہستہ بکھر رہی تھی اور سورج کی کرنیں پہاڑوں کے اوپر پھیل رہی تھی۔ حمزہ اس کے قریب کھڑا تھا اور ایک لمحے کے لیے دونوں نے بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کیا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، صبا، کیا تم جانتی ہو، جب تم میرے قریب ہوتی ہو وقت بھی لگتا ہے، تھم بھی جاتا ہے۔ صبا ہنسی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی نرمی اور محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے حمزہ، جسے دنیا کی ہر فکر، ہر خوف، سب چھوٹ جاتے ہیں، بس آپ اور میں رہ جاتے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی میں کھڑے رہے اور پھر حمزہ نے اپنے ہاتھ آہستہ سے صبا کے گال پر رکھا۔ صبا نے آنکھیں بند کر لی اور سر ہلایا۔ یہ لمس اس کے لیے اتنا آرام دہ تھا کہ دل چاہا کہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ حمزہ نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا، صبا، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہر خوف، ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ صبا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے اور دل سے کہا، حمزہ، میں اب ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہوں۔ میرے سب خوف ختم ہو گئے اور بس آپ بھی باقی ہیں۔ حمزہ نے مسکرا کر اسے اپنی گود میں کھینچا اور وہ لمحہ جسے پوری دنیا کے لیے رک گیا ہو، دھند، پہاڑ اور نرم ہوا، سب کچھ محبت کی اس سکون میں ڈوب گیا۔ پہلی بار مکمل قربت۔ چند لمحے بعد صبا نے ہلکی سے کہا، حمزہ، کہ ہم باہر چلیں؟ دھوپ ابھی اتنی نرم ہے اور ہوا بس آپ کے ساتھ محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے سر ہلایا اور دونوں باہر نکل گئے، پہاڑوں کی چھوٹی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے۔ صبا نے حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ کبھی وہ ہنس رہے تھے، کبھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا دیتی۔ یہ لمحے کتنے خوبصورت ہے نا؟ صبا نے کہا۔ حمزہ نے سر ہلایا اور جواب دیا، ہاں، اور یہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہنا ہی سب سے خوبصورت ہے۔ دھوپ کے نرم بوندیں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ حمزہ نے صبا کی کمر پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ صبا نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے سر اس کی سینے پر رکھا اور دل کی دھڑکنیں برابر ہو گئی۔ محبت کا سکون رات کو تو وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئے اور صبا نے آہستہ سے کہا، حمزہ، میں آپ کو سب کچھ نہیں دے سکتی مگر اپنا دل پوری کی پوری ہی آپ کے لیے ہے۔ حمزہ نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے کہا، صبا، تمہارا دل کافی ہے، بس یہ دل اور یہ محبت کافی ہے، سب کچھ کافی ہے۔ اور وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے، جیسے ہر لمحہ کہہ رہا ہو کہ اب خوف ختم ہو چکا ہے اور محبت ہی زندگی کا سب سے بڑا حسن ہے۔ اور تم جتنا مرضی وقت لو، لیکن اپنی خوشی سے میرے قریب آنا، کبھی بھی خوف سے آزاد ہو کر۔ ہر مرد اسد نہیں ہوتا ہے، اسد حمزہ کو تم جب جان جاؤ گی تب خود پر ناز کرو گی۔ حمزہ نے شرارت سے کہا۔ اس رات صبا کا بخار شدت کی انتہا پر پہنچ گیا تھا، درجہ حرارت 104 ڈگری تک جا پہنچا تھا۔ جسم کانپ رہا تھا اور ہر ہلکی حرکت بھی تھکن کا احساس بڑھا رہی تھی، اور سردی نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کپ کپی کے جھٹکے اس کے پورے جسم کو ہلا رہے تھے اور آنکھیں کھولنا بھی ایک مشکل عمل بن گیا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ کی گرمی جو پہلے اتنی تسلی بخش رکھتی تھی اب جسے کافی نہیں رہی تھی۔ اس نے ہیٹر آن کر رکھا تھا، کمبل لپیٹے ہوئے تھے
مگر صبا کی سردی کسی بھی ہلکی سی گرمی کو مسترد کر رہی تھی اور حمزہ کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک لمحے میں محبت اتنی شدت اختیار کر سکتی ہے کہ خوف اور فکر کے ساتھ مل کر انسان کی روح تک ڈبکیاں لگائے۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ صبا کو شہر کے سب سے بہترین ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ ہر لمحہ قیمتی تھا اور اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال گھوم رہا تھا کہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے فوراً صبا کو اٹھایا، اسے آرام سے گاڑی میں رکھا اور خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی جانب روانہ ہوا۔ ہر طرف اس کی نظروں میں صبا کی حالت کی شدت چھلک رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھا، کبھی اس کے ماتھے کو سہلاتا، کبھی ہلکی سی آواز میں صبا کو تسلی دیتا، مگر اندر ایک عجیب سی شدت تھی، محبت، خوف اور غصے کا ملا جلا احساس جس نے اسے اندر سے بے چین کر رکھا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے فوری طور پر ٹیسٹ شروع کر دیے۔ ہر لمحے حمزہ کی آنکھیں صبا کی ہر حرکت پر جمی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں وقت کی اہمیت زندگی اور موت کے درمیان فرق کر سکتی ہے۔ صبا کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ حمزہ اس کے بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر خوف کا سمندر اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے صبا کو یقین دلائے کہ اسے واقعی میں پیار کرتا ہے، بغیر کسی خود غرضی یا کسی مطلب کے۔ ہر چمکتی احساس اور ہر چمکتی آنکھ اور ہر آنکھ کی حرکت حمزہ کے لیے ایک وعدہ تھی۔ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، چاہے رات کتنی بھی طویل اور اندھیری ہو۔ اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ صرف محبت نہیں، یہ ایک قسم کی حفاظت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ محسوس کرے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، چاہے وہ بیمار ہو، کمزور ہو یا خوفزدہ۔ میرا پیار اسے یقین دلائے کہ وہ محفوظ ہے اور اس کے دل کی ہر دھڑکن میرے لیے اہم ہے۔ صبا کی آنکھیں مدھم سے کھلی اور وہ دھیرے سے سر ہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ حمزہ نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ صبا کے دل میں ایک چھوٹا سا سکون جاگ گیا۔ وہ بیماری کی شدت کے باوجود اس کے اندر امید کی کرن بن گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے مسلسل اس کی حالت پر نظر رکھی اور ہر تھوڑی دیر بعد حمزہ اس کا پاس کھڑا ہو کر پوچھتا، کیسی ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ صبا بس کمزوری سے مسکرا دیتی، مگر اس کے دل میں حمزہ کی موجودگی نے ایک مضبوطی پیدا کر دی تھی جو نہ بیماری، نہ سردی اور نہ خوف کے سامنے ہلتی۔ حمزہ کے لیے لمحہ مشکل بھی تھے اور خوبصورت بھی۔ مشکل اس لیے کہ وہ اپنی بے بسی دیکھ رہا تھا، مگر خوبصورت اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت اور موجودگی اس کے لیے ایک حفاظتی چھت بن چکی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ محبت کا اصل مطلب صرف الفاظ میں نہیں ہوتا، یہ وہ ہاتھ ہے جو بغیر کسی شکایت کے تھامنا ہے، وہ آواز ہے جو بغیر کسی زور کے تسلی دیتی ہے، اور وہ حضور ہے جو ہر لمحہ ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ رات پر حمزہ نے صبا کے بستر کے پاس بیٹھ کر اسے آرام دیا۔ کبھی کبھی وہ چمکدار شہر کی روشنیوں کی طرف دیکھتا، کبھی صبا کی سانسوں پر نظر ڈالتا، ہر سانس میں اسے یقین دلاتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، وہ اس لمحے کے ہر درد، خوف اور تھکن میں شریک ہے۔ صبح کے وقت جب بخار تھوڑا کم ہوا، صبا نے دھیرے سے کہا، حمزہ آپ اتنا سب کر رہے ہیں، مجھے شرمندہ لگ رہا ہے۔ حمزہ اسے مسکرا کر جواب دیا، شرمندہ کیوں؟ یہ سب قدرتی ہے، میرا کام تمہیں محفوظ رکھنا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس دن صبا نے پہلی بار واقعی محسوس کیا کہ محبت کا اصل مطلب اعتماد اور حفاظت ہے۔ وہ جان گئی کہ کسی کے ہاتھوں میں چھپ جانا اور اس کی موجودگی پر یقین رکھنا بھی قوت ہے۔ حمزہ کی موجودگی نے اس کے دل میں وہ سکون بھرا جو نہ بیماری سے ڈرتا ہے نہ خوف سے۔ صبح کے وقت صبا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ بخار اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا اور اس کے جسم میں وہ تھکن تھی جو مری کی سردی اور بیماری کی شدت کے بعد آتی ہے۔ کمبل کے نیچے گرمی محسوس ہو رہی تھی اور دھند میں لپٹی ہوئی روشنی اس کے کمرے میں مدھم سی روشنی ڈال رہی تھی۔ حمزہ نے ابھی چند لمحے پہلے نماز ادا کی تھی اور اپنی ڈیوٹی کی تیاری کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل صبا پر مرکوز تھی۔ جب اس نے صبا کو بستر پر آرام کرتے دیکھا تو اس کا دل سکون سے بھر گیا،
مگر ساتھ ہی فکر بھی جاگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہر لمحہ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ صبا کی صحت اس کی ذمہ داری ہے۔ صبا نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور کمزور مگر محبت بھری آواز میں کہا، حمزہ اب سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں، مجھے شرمندہ لگ رہا ہے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہا، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب قدرتی ہے۔ تمہارے لیے سب کرنا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ بس یہ جان لو کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ صبا کے دل میں ایک عجیب سی گرمی اور سکون جاگ اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ واقعی محبت کا اصل مطلب صرف الفاظ نہیں، ہر چھوٹے عمل، ہر موجودگی اور ہر فکر میں چھپی ہوئی حفاظت بھی محبت ہے۔ دوپہر کے وقت حمزہ نے صبا کے لیے ہلکی سی بھاپ والی چائے بنائی۔ وہ چمچ کے ہر حرکت پر صبا کی صحت کا خیال رکھ رہا تھا، کبھی چمچ کے کنارے کو ہلکا سا صاف کر کے، کبھی چائے کی مقدار کا خیال رکھ کے، تاکہ صبا آسانی سے پی سکے۔ صبا نے چمچ سے چائے پیتے محسوس کیا کہ یہ چھوٹے اعمال بھی کتنی محبت بھرے ہو سکتے ہیں۔ اس دن صبا نے دل ہی دل میں سوچا، حمزہ نہ صرف میرا محافظ ہے بلکہ میرا دوست، میرا طاقت اور میری سکون کی وجہ بھی ہے۔ میں واقعی خوش نصیب ہوں کہ میری زندگی میں یہ انسان ہے۔ شام کے وقت دھند کم ہو گئی تھی اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج کی ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ حمزہ نے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ ہلکی ہوا اندر آ سکے۔ صبا نے دھیرے سے کہا، یہ ہوا، یہ روشنی آپ کے بغیر شاید اتنی خوشی نہ دیتی۔ حمزہ نے بس مسکرا کر اسے کہا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ خوشی محسوس کرو کہ تم محفوظ ہو، اور بس یہی کافی ہے۔ صبا نے محسوس کیا کہ محبت صرف برے الفاظ میں نہیں بلکہ ان چھوٹے لمحوں میں بھی چھپی ہوتی ہے، جب کوئی انسان آپ کی کمزوری کے باوجود آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کے ہر خوف، ہر درد، ہر اضطراب میں شریک ہو۔ آگے کے دنوں میں صبا کی صحت مزید بہتر ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی، کھڑکیوں کے پاس جا کر باہر کے منظر کو دیکھنے لگی اور دھند میں لپٹی سڑکوں اور پہاڑوں کی خوبصورتی کو دوبارہ محسوس کرنے لگی۔ ہر لمحہ اس کے دل میں سکون اور شکر گزاری پیدا کر رہا تھا۔ حمزہ ہر وقت اس کے قریب رہتا، کبھی اس کے بالوں میں ہلکا سا ہاتھ پھیر دیتا، کبھی اس کے پاؤں کے پاس پانی رکھ دیتا اور کبھی اسے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تسلی دے کر۔ صبا نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایک انسان کیسے اپنی موجودگی اور خیال سے اتنی راحت دے سکتا ہے، اور کیسے ایک محبت بھرے دل کی چھوٹی حرکتیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ ایک دن صبا نے حمزہ سے کہا کہ آپ کے بغیر شاید میں اتنی محفوظ اور خوشی محسوس نہیں کر پاتی۔ حمزہ نے اسے اپنی جانب کھینچا اور کہا، اور میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ تم یہ محسوس کرو، تمہاری ہر خوشی، ہر سکون میرے لیے سب سے اہم ہے۔ صبا کے دل میں احساس جا گیا کہ اعتماد اور محبت کی طاقت ہمیشہ بے حد بڑی ہوتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی کسی کے ہاتھ میں چھپ جانا، اس کی موجودگی پر یقین رکھنا ہی ایک طاقت ہے، اور یہ طاقت بیماری، سردی یا خوف کے سامنے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اس دن صبا نے اپنی زندگی میں پہلی بار واقعی احساس کیا کہ اچھے مرد بھی دنیا میں موجود ہیں، جو اپنی عورت کے ساتھ محبت، احترام اور حفاظت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے دل میں دعا کی کہ لمحے ہمیشہ قائم رہے، اور وہ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کی زندگی میں حمزہ جیسے انسان موجود ہے۔ مال روڈ کی ہر شام ہمیشہ خاص لگتی تھی۔ شہر کی روشنیوں کا ہلکا سا جادو اور لوگوں کی ہلچل ایک ایسا ماحول پیدا کر رہی تھی جس میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا، خوشبودار پھولوں کی مہک، دکانوں کی روشنیوں کی عجب چمک نے اس جگہ کو جادوئی بنا رکھا تھا۔ اس ماحول میں میجر حمزہ اور اس کی بیوی صبا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے، جیسے وقت نے انہیں اپنی نرم اور پرسکون روشنی میں جگہ رکھا ہو۔ صبا کے چہرے پر ہلکی مسکان تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو صرف روشنی اور محبت کا پتہ دیتی تھی۔ حمزہ اس کے کنارے کنارے مسکراتا رہا، اور کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ کر اس کی ہلکی جھلکیاں دیکھتا، اور اس کی نگاہیں ان کی ایک دوسرے میں اتنی گہری جا رہی تھی کہ شہر کی روشنی، کیفے کی موسیقی اور لوگ سب دھندلے رہ گئے تھے۔ یہ جگہ واقعی خوبصورتی ہے، صبا نے کہا، اور تمہارے ساتھ ہونا اسے اور بھی خاص بنا رہا ہے۔
حمزہ نے نرم آواز میں کہا، تمہارے بغیر تو یہاں کی روشنی بھی ادھوری لگتی ہے صبا۔ صبا نے اس کی طرف دیکھا اور ہنسی کے ساتھ کہا، ہمیشہ یہی خوبصورت باتیں کرتے رہو گے تم؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا، صرف تمہارے لیے۔ دونوں کیفے کے اندر داخل ہوئے جو کشمیری چائے کے لیے مشہور تھا۔ کیفے کے اندرونی ماحول میں ہلکی موسیقی، چائے کی خوشبو اور گرم روشنی نے ہر چیز کو رومانٹک بنا دیا تھا۔ صبا نے کیفے میں ایک چھوٹی سی میز کے قریب قدم رکھا اور کہا، یہیں بیٹھے۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں یہی بہترین جگہ ہے، تاکہ تمہاری ہر بات سنتا رہوں اور تمہارے ساتھ ہر لمحے یادگار بن جائے۔ دونوں بیٹھ کے اور چائے کے کپوں میں بھاپ اٹھ رہی تھی۔ صبا کے ہاتھ میں کپ کی نرمائی اور اس کی خوبصورتی نے حمزہ کے دل کو دوبارہ جوان کر دیا۔ وہ چائے کے کپ کے کنارے سے ہلکا سا چھوتا اور مسکرا دیتا، جیسے یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہو۔ یہ خوشبو تمہاری جیسی لگتی ہے، حمزہ نے محبت بھری آواز میں کہا۔ صبا نے شرماتے ہوئے کہا، ہمیشہ ایسے شرارتی انداز میں بات کرتے رہتے ہو۔ حمزہ نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کہا، صرف تمہارے لیے اور صرف تمہارے سامنے۔ چائے پیتے صبا نے محسوس کیا کہ حمزہ کے ہر عمل میں محبت، ہر نظر میں تحفظ اور ہر مسکراہٹ میں اعتماد چھپا ہوا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا شوہر پا چکی ہے جو صرف محبت ہی نہیں بلکہ حفاظت اور عزت بھی دیتا ہے۔ اسی دوران کیش کاؤنٹر کی طرف چند اوباش لڑکے آئے۔ وہ کیفے کے اندر شور مچانے لگے اور ایک لڑکے نے دھمکی امیز انداز میں کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بڑی بڑی لگ رہی ہو، کہاں کی ہو؟ صبا نے جلدی سے حمزہ کے قریب آ کر کہا، یہ لڑکے تھوڑے اوباش لگ رہے ہیں۔ حمزہ نے پرسکون مگر سخت انداز میں کہا، یہ مسئلہ میں سنبھال لوں گا۔ لڑکوں نے دھمکی دی کہ اگر ہم نہ ہٹے تو؟ حمزہ نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، پھر تمہیں مزہ سکھا دوں گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حمزہ نے اپنی طاقت اور ہمت دکھائی، لڑکوں کو سمجھانے اور ان کی ہمت توڑتے ہوئے۔ اس نے یہ دکھا دیا کہ اس کی بیوی کے لفظ کی محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ عملی طور پر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صبا کے دل میں حمزہ کے لیے محبت اور احترام بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی کیا ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہی وہ آدمی ہے جس کے ساتھ میری زندگی ہمیشہ محفوظ اور خوشگوار رہے گی۔ چائے کے کپ دوبارہ ہاتھ میں لینے کے بعد حمزہ نے صبا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور اعتماد کی جھلک دیکھی۔ اسے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم جانتی ہو صبا، تمہارے بغیر یہ دنیا کتنی خالی لگی۔ صبا نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اور تمہارے بغیر حمزہ میں بھی مکمل نہیں ہوتی ہوں۔ ان کے درمیان ہوا میں محبت کی لہر محسوس ہو رہی تھی۔ کیفے کی ہلکی روشنی، خوشبو نے ہر لمحے کو جادوئی بنا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر، ہر لفظ کی ضرورت محسوس کیے بغیر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ شام کے آخری لمحے میں جب کیفے کی روشنی ٹھنڈی پڑ رہی تھی، حمزہ نے صبا کی پشت پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو گی، تمہیں کبھی دکھ پہنچنے نہیں دوں گا۔ صبا نے اس کی دونوں ہاتھ تھام کر کہا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہاری محبت میں، تمہارے ہاسٹل میں اور تمہاری زندگی میں۔ یہ لمحہ صرف رومانٹک نہیں تھا بلکہ زندگی کے سب سے قیمتی لمحات میں سے ایک تھا۔ مال روڈ کی روشنیوں، کشمیری چائے کی خوشبو اور محبت کے اس جادوئی ماحول نے صبا اور حمزہ کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے قریب کر دیا تھا۔ صبا نے آنکھیں بند کر کے حمزہ کے گلے لگ کر اعتماد محسوس کیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا رشتہ ہونا کتنا خوش نصیبی کی بات ہے، جہاں محبت، عزت اور حفاظت ایک ساتھ ملتی ہو۔ حمزہ نے سر ہلکا سا اس کے بالوں پر پھیرتے ہوئے کہا، اب سے یہ زندگی تمہاری بھی، میری بھی، اور ہمارا پیار ہمیشہ کے لیے ہے۔ صبا نے دھیرے سے کہا، ہاں، اور آج میں جان گئی ہوں کہ صحیح انسان کے ساتھ زندگی جتنی محفوظ ہو سکتی ہے اتنی خوشی بھری بھی۔ پارک کے کنارے جب دونوں واپس مال روڈ پر نکلے، شام کی ہلکی ہوا نے صبا کے چہرے پر کھیلتی ہوئی روشنی کی جھلک پیدا کی۔ حمزہ نے اسے قریب سے تھام کر کہا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ لمحے، روشنی کی ہوا، سب تمہارے ساتھ
اور بھی حسین لگتی ہے۔ صبا نے سر ہلایا اور کہا ہاں، اور تمہارے ساتھ حمزہ یہ سب کچھ یادگار بنا دیتا ہے۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے رہے، کبھی ہنستے، کبھی چھوٹے قصے سناتے اور کبھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں غرق ہو کر خاموش محبت کا لطف اٹھاتے۔ شام کی اس جادوئی ماحول نے ان کے دلوں کو اتنی قربت دے دی تھی کہ لگتا تھا کہ دنیا کا ہر شور اور ہر اندیشہ ختم ہو گیا ہے۔ جب وہ ہوٹل پہنچے، حمزہ نے صبا کا ہاتھ تھام کر کہا اب ہم اپنے لمحوں کو مزید محفوظ کریں گے، یہ شام ہماری یادوں میں ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ صبا نے آنکھیں بند کر کے اس کی گلے میں سر رکھ دیا اور اس کی دھڑکن محسوس کی۔ یہ لمحہ محبت، اعتماد اور سکون کا مکمل اظہار تھا۔ صبا نے دل ہی دل میں سوچا اب میں جان گئی ہوں واقعی صحیح انسان کے ساتھ زندگی کتنی محفوظ، خوشگوار اور یادگار ہو سکتی ہے۔ حمزہ تو میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔